हाजी साहब सरकार दल के आए, मेला हाजी साहब सरकार दल के आए, देखो जुलियानी अज सारा सजाए, मेला हाजी साहब सरकार दल के आए, देखो जुलियानी अज सारा सजाए। हो गई अर्श फरिश्ते अज मुनादी, हो गई अर्श फरिश्ते अज मुनादी है, चलो जुलियानी हाजी साहब दी शादी है। मेला हाजी साहब सरकार दल के आए, देखो जुलियानी अज सारा सजाए, मेला हाजी साहब सरकार दल के आए, देखो जुलियानी अज सारा सजाए। अब्दुल करीम हाजी चढ़िया थारे, अब्दुल करीम हाजी चढ़िया थारे, बड़ के बाराती आए बली अज सारे, बन के बराती आए बली अज सारे। सैया हाजी साहब नू वेखण आइयां ने, सैया हाजी साहब नू वेखण आइयां ने, जुलियानी दे विच अज मचियां दुहाइयां ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सुल्तान। आज हम गुजरात के नवाही को जलानी शरीफ में मौजूद हैं। क़ज़ाए इलाही से दे या रब ले चल मदीने में, बची हैं चंद सांसें कुछ नहीं रखा जीने में। बेपरवाह बादशाह मर्द कलंदर सच्चे आशिक रसूल गहवारों के लजपाल इज़्ज़तमाब जनाब अलहाज हाफिज अब्दुल करीम साहब अलमरूफ हाजी साहब सरकार जलानी वाले का उर्स मुबारक है। और आज हम अपनी टीम के साथ जब इस गाँव में दाखिल हुए तो हमने लोगों पे खुशी और ये जो महकती और इनके चेहरों पर रौनक देखकर अंदाज़ा किया है कि रब की वली जिस गाँव में भी मौजूद हो उनकी बख्शिश का नजरिया उनके दर पे नजर आता है। नाज़रीन, जैसा कि मौजूद है किसी भी दरबार या किसी भी वली के साथ जो उनके हयात के भी हम सफ़र होते हैं, फिर उनके दरबार के भी हम सफ़र होते हैं। दरबार शरीफ के बारे में और उनकी हयात के बारे में जो लुत्फ़अंदोज़ बातें मिलती हैं वो वाकई काबिल एहतराम होती हैं। इसी सिलसिले में हमारे दरबार शरीफ के आदमी आला मौजूद हैं जनाब परवेज़ इकबाल निशादी कादरी IN से इनकी हयात और बाद के सफ़र का कुछ अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तारुफ के बातें चलें कि आप कब से सरकार की हयात के मुसाफिर हैं और उसके बाद का कितना सफ़र और वो कुछ पुरवकार हमारे साथ भी शेयर करते हैं। सब सरकार ने ना जी 5 साल हो गए सरकार ने पाँच साल सरकार ने 20 साल हो गए 21 साल 21 साल यानी आप 21 साल से माशाल्लाह दरबार की भी खिदमत कर रहे हैं और आपने हयात में भी और कुछ ऐसे लम्हे जो दरबार शरीफ में ऐसे देखे हो कि सरकार के उन्होंने अपने आगे के लिए कुछ खास ऐसी करामत जो जैसे आप बाकी आपने महसूस की कि बाकी मुझे फैल दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन तकरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। दुनिया क्या समझेगी मुकाम हैदर, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। आए आगे चलते हैं और उसके पुरवकार मनाजिर से आपको मुस्तफीज करते हैं। जी बिल्कुल, आप उसकी मुकम्मल तकरीब से मुस्तफीज़ होंगे। अब हम मौजूद हैं दरबार की हदूद में और हमारे साथ सजादा नशीन मौजूद हैं। जानते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र और उसके बाद कैसे अपने मुरीदैन को मुस्तफीज़ कर रहे हैं अपनी रहमत और बरकत से।
سب سے پہلے تو جیسے سلسلہ ولایت میں ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے، کیا یہ سلسلہ بھی اسی طرح ہے یا مستقل یہاں سے ہی سب سے پہلے؟ سبحان اللہ الحمد معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد جناب اور مجھے خیال اپنے گھر سے اپنے باپ سے ملا، اور صرف اس کو بیت ہی نہیں بلکہ میں نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد محترم سے دینی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی، اور الحمدللہ ہم نے ایک شفیق باپ اور ایک بہترین اپنا مرشد اپنی زندگی میں بہترین باپ بھی اور مرشد۔ جی، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے انہوں نے باہر اپنے عاشق و مرید کو مستفیض کیا، گھر میں بھی یہ علم اسی طرح ہی جاری و ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ جی، بے شک ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کا شعبہ بھی علم کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم کے ساتھ منسلک تھے، اور الحمدللہ کہ صرف ہمارے جو مرد حضرات ہیں گھر میں صرف انہوں نے ہی تعلیم نہیں دی، بلکہ درس قرآن میں ہماری خواتین جو ہیں بابا انہوں نے بھی اپنے گرد و نواح میں اور اپنے علاقے میں بچوں کو مستفید کیا۔ جی، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، لیکن یہاں پہ بالکل ان کے کہنے کے ان کے الفاظ کی ترجمانی کرتا چلوں کہ گھر میں بھی وہی علم وہی تاثیر جاری رہی جو باہر کے مریدین اور عاشقین کے لیے جاری تھی۔ اس کے بعد جو سب سے ضروری مطلب ہوتی ہے کہ آپ کی والدین کرام کی ایسی کوئی تمرین اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کوئی بیان کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ جی، میرے پیر مرشد کا فرمان تھا جب میں بیت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک درس دیا۔ بیت کے وقت میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بے شک میں گریجویٹ ہوں، میں ایک امپلائی ہوں، بس امپلائی لازمی میری ملازمت ہے، لیکن یہ معاملہ کچھ ایسا ہے، یہ دینی معاملات میں جو عشق کا معاملہ ہے، فقر کا معاملہ ہے، چونکہ ہمارا گھرانہ صرف دینی علم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ فقر کے ساتھ بھی ریلیٹڈ تھا۔ انہوں نے ہمیشہ قناعت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری، اور ہمیں سبق دیا کہ جو اپنے پاس ہے اس کو کھائیں اور جو رب دیتا ہے اس کو کھائیں اور شکر ادا کریں۔ اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کہوں کہ جب میں بیت ہوا تو میں نے جب ان سے سوال کیا کہ میرے لیے حکم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بیٹا، یہ ایک دائرہ ہے زندگی، آپ اس کے اندر کھڑے ہو گئے، یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اچھا کریں گے اچھا کریں گے، برا کریں گے برا پائیں گے، برا دیکھیں گے برا کریں گے۔ تو جب میں نے اس کا احاطہ کیا کہ بھئی انہوں نے مجھے میرے پورے مرشد نے ایسا سبق دے دیا کہ میں تو دائرے کے اندر کہہ رہی ہوں، میری تو زندگی ایک دائرے کے اندر ہے، تو مجھے پابندی دے دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فقیر اپنے نفس کی اتباع نہیں کرتا، نفس کے تابع نہیں ہوتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا تزکیہ نفس کروں، اور وہ اپنی دل میں اس کو حجرہ بناتا ہے، اپنے سینے کو حجرہ بناتا ہے، اس میں اپنے رب کی یاد کو بساتا ہے اور اپنے رب کو اپنے اندر تلاش کرنے کو، جب اپنے رب کو اندر بسا دیا تو لالچ ختم ہو گیا اور انسان انسانیت کی حدوں میں قید ہو کے بہترین انسان بن گیا، اور یہی میری تربیت ہے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں عشق والے فقیر کے پاس اگر ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو ان کی باتیں اور لطف اندوز ہوتی ہیں، اور پھر دل بھی اجازت نہیں دیتا کہ ان سے اجازت دی جائے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ مختصر سے کچھ سوال اس کے بعد کہ ہر جو ولی ہوتا ہے یا چلے سے اپنی ولایت حاصل کرتا ہے یا پھر اسے گھرانے سے یہ چیز ملتی ہے، تو اس گھرانے کو سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے پہلے بات کی تھی تمہید میں کہ میں اپنے پیر و مرشد جو میرے ہیں، میرے والد صاحب ہیں، میں اپنے گھر کا بیٹھ، اور میرے والد صاحب جو ہے وہ اپنے باپ کی بیٹھ، یعنی سلسلہ در سلسلہ کہ میں اپنے پیر کے در پہ کھڑا ہوں اور اپنے دادا پیر کے در پہ کھڑا ہوں۔ مجھے فیض اپنے گھر سے ملا، میرے دادا جی ان کو دنیا، چونکہ میں نے تو نہیں دیکھا، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہو، تو انہوں نے ولایت کو بے شک ایسے ہی کہ محنت کر کے چلا کشی کر کے حاصل کیا تھا،
اور میرے والد صاحب نے بھی 4 چلے الحمدللہ کیے تھے، اور ان کی غذا جو تھی بتائی گئی کہ وہ صبح اور شام 24 گھنٹے میں 1 کھجور 1 گلاس دودھ دیتے تھے، تو ان کا وزن جو تھا جب وہ نکالتے تھے تو تقریباً 22 یا 20 کلو کے قریب رہ جاتا ہے ایک نوجوان بندے کا۔ اس کے بعد وہ ان کی صحت ہمارے اچھی صحت میں آتے تھے۔ تو جب میں نے کہا کہ جناب میرے لیے پیر و مرشد کا حکم کیا تو میں دنیا کے رازداری میں رہا ہوں، میں نے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے جیسے دنیا دیکھتی ہے، میں کالج کی لائف دیکھی ہے، بے شک میں نے درس و تدریس اپنے والد صاحب کے دور میں انٹر کی کلاس تک 86 تک میں نے دی، لیکن پھر بھی مجھے یہ تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ معاملہ بہت سخت ہے، میں کیسے چلوں گا؟ تو دستار بندی کے وقت جب مجھے یہ سوال کیا، جب میں نے سوال کیا تو پیر و مرشد میرے لیے کیا ہوگا؟ تو جب میں نے اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ میں چلے کیسے کر پاؤں گا، میں تو ایک ملازم آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم کیسے ہوگا؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا کہ میں نے چلے کس کے لیے دیے گئے، میرے چلے آپ کے لیے، تو اس لحاظ سے میں صاحب عطا ہوا۔ ایک تو مجھے گھر سے گدی مل گئی، ایک گدی نشین بن گیا، سجادہ نشین بن گیا، اوپر سے مجھے صاحب عطا ہو گیا کہ جتنی بزرگوں نے محنتیں کی تھی وہ روحانیت کا ایک ایسا سلسلہ بنا جو مجھے پہلے نہیں معلوم تھا۔ 2-3 سال کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر وہ چیزیں اللہ کی ذات میں شامل کر دیا میری ذات میں جو انسان جنگل میں جا کے تلاش کرتا ہے۔ تو میں اس معاملے میں آ کے جب اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا اور ان سے بات کی تو وہ مسکرا دیے، ان کا بیٹا اب آپ صاحب عطا ہو، اب آپ نے اپنی منزل جو ہے وہ ایک اچھے انسان کی طرح، ایک ایسا انسان جو دوسروں کے لیے رہنمائی کر سکے وہ بن گیا۔ تو الحمدللہ میں اب اسی سلسلے پہ اپنے والد صاحب پہ جو ان کا سلسلہ تھا، اب بحیثیت سجادہ نشین دربار شریف جیلانی شریف آستانِ عالیہ جناب پیر و مرشد اعلیٰ حضرت میاں اللہ سرکار اور جناب اعلیٰ حضرت حاجی عبدالکریم صاحب المعروف حاجی صاحب جیلانی شریف والے اور جناب پیر و مرشد میاں محمد صدیق صاحب، تو میرے پیر و مرشد نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا آدمی وہ جو بات سکھاؤ۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے پیر میں جو نشانیاں دیکھی تھیں، میری خواہش ہے کہ میں ایسا ہی ایک اچھا انسان بنوں تاکہ دنیا مجھے دیکھ کے کم از کم یہ خیال کرے کہ اس کے والدین، اس کے بزرگ بہت اچھے تھے، اور یہ آدمی اگر ان کی معاملات میں پورا نہیں اترا تو کم از کم اس اہل ضرور ہے۔ الحمدللہ یہ میں اپنے والدین کی ہی طرح سوچتا ہوں، جس طرح انہوں نے درس و تدریس کا عمل اپنی زندگی میں لائے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی ذات اگر مجھے زندگی دیتی ہے تو زندگی وفا کرتی ہے، نفع کی انشاءاللہ میں اپنے گاؤں میں بیٹھ کے بچوں کے لیے درس و تدریس چلیں انشاءاللہ۔ ان کے الفاظ کی ترجمانی کرتا چلوں کہ وہ پنجابی کا شعر ہے، چل گلیا چلے اتھے چلیے جتنے سارے نہ کوئی ساڈی رات پچھان تو نہ کوئی سامنے۔ ان کی الفاظ کی ترجمانی ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے لیے محنت کی بلکہ وہ محنت آج ان کے سجادہ نشین اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی مستفیض ہے، جو ان کی تاثیر کو ہمیشہ برقرار رکھے گی، اور جو عزم اور جو ارادہ ان کا ہے اللہ پاک ان کو اس پہ اپنے والدین کے عزم کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بہترین سوال میرے اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں کتنی شہنشاہی میں سے عمر اور حج نصیب کی؟ سبحان اللہ۔ پیر و مرشد جناب حاجی عبدالکریم صاحب حاجی صاحب جیلانی شریف، وہ اپنی جوانی میں مقام عشق میں آ گئے، کیونکہ میری پیدائش سے پہلے بھی گئے، تو جب آیا میں 5ویں کلاس میں اسٹوڈنٹ، میرے پرائمری کے استاد میرے ساتھ چودھری محمد صاحب بیٹھے، کیونکہ ہم نے بچپن ان کے زیر سایہ گزارا، ان سے بھی حاصل کیا، تو انہوں نے جناب قبلہ حاجی صاحب کے گھر پہ حاضری ایک عقیدت مند کی طرح دی ہے الحمدللہ۔ تو جب وہ
خانہ کعبہ اور مدینہ شریف رہے ہیں تو سارا حج انہوں نے اپنی زندگی میں کیا 2 سال آ گئے تو ان کی وہاں پہ کیفیت تھی کہ وہ حافظ قرآن تھے اور اپنے جو چادر تھی یا کھیس تھا وہ کندھے پہ رکھ کے چلتے تھے اور لوگ جو پیسے وغیرہ ان کے اوپر پھینکتے یا گراتے تھے وہ ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے انہیں اس مکہ معظمہ میں رہ کے بھی اس بات سے کوئی لالچ نہیں تھا تو وہ روزہ رسول کی طرف بیٹھ کے ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی دیوانہ انہیں اپنی زندگی دیوانگی میں گزاری ہے اور جب واپس آئے واپس آ کر وہ گوشہ نشین ہو گئے جو حجرہ مبارک ہے باہر تو حجرہ مبارک میں وہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے قید کیا یعنی جیسے ایک مکفل انسان ہوتا ہے تو دنیا کے چاہنے کے باوجود وہ اندر سے باہر نہیں نکلے ایک عرصہ کے بعد جب وہ باہر آئے تو پتہ چلا کہ وہ عرصہ 3 سال لگاتار انہوں نے روزے رکھے تھے پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے تھے کہیں گھومنے پھرنے کچھ عرصے کے بعد واپس جب آئے دوبارہ انہوں نے 7 سال کا روزہ رکھا اس طرح 10 سال اور اس کے بعد دوبارہ 1 سال کے روزے رکھے یعنی 11 سال انہوں نے مسلسل کے اس طریقے سے اپنے روزے رکھے اور جب باہر نکلے دنیا میں بیٹھے تو پھر انہوں نے اپنا جو ان کے پاس فیوز برکات تھے انہوں نے بانٹے اور جو تشفی والے تھے انہوں نے اپنے جوڑیاں بھر بھر کے اپنے آپ کو سراب کی کہتے ہیں کہ انسان کو تحفہ مل جاتا ہے جب اس کی زندگی میں ہی اس کے استاد حیات ہوں اور اس کو استاد کی قدر معلوم ہو آج کے سجادہ نشین کے استاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح تعلیمی سلسلہ ہے وہ استاد کے زیر سایہ کیسا رہا رضوان صاحب میرے ساتھ پہلی سے لے کر 5ویں تک پڑھتے ہیں ایک اچھے شگرد میں قابل ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے حاجی صاحب جب سعودی عرب سے آئے تو میں ان کو ملنے کے لیے آیا تو 1 ہفتے میں 1-2 بار میں آپ کے پاس آتا رہتا تھا تو ایک دن میں نے آپ سے کے ساتھ آپ کتنے عرصہ سعودی عرب میں رہے تو انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 17 سال میں سے 2 ماہ کم ہیں تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ وہاں کام کرتے رہے انہوں نے فرمایا کہ جی کام کرنے کے لیے نہیں گیا تھا یہ گرانے آباد ہیں یہی اللہ پاک کی رحمتوں کا نگینہ نظر آ رہا ہے اپنے خوبصورت فیڈ بیک کے ساتھ میری کیمرہ مین اور دوسری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے محمد سلطان ضلع مشرق